मतलब आज का जो हमारा मौजूद है ये बहुत ही कमाल का मौजूद है और एक जज्बे वाला मौजूद है। यानी इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि मैं चाहता हूँ सारे बैठे रहें, ये कभी ये मतलब नहीं होता कि मैं मौजूद की तारीफ कर रहा हूँ तो मैं को सारे बैठ रहे हैं। कोशिश दिल में ख्वाहिश तो है कि सारे बैठें, सारे सीखें, सारे सुने, लेकिन ये याद रखें कि जिस दिन कोई किसी का नहीं बनेगा ना उस दिन सरकार हमारे होंगे। इस दिन कोई किसी का, माँ बाप औलाद के नहीं होंगे, औलाद माँ बाप की नहीं बन रही होगी। उस दिन आका अलैहिस्सलाम एक ही बात कर रहे होंगे, रब्बे सल्ली रब्बे सल्ली। आका अलैहिस्सलाम किसकी फिक्र होगी? उम्मत की फिक्र होगी। आज वही उम्मत है हुजूर का दीन सुनने के लिए आधा घंटा नहीं देती। क्या कहते हैं, कम से जाना जी, नींद पड़ी आई, बड़ी परेशानी है जी, लेट हो जाते हैं जी, आधे घंटे का मसला है, सारी रात जागते रहेंगे, 12 बजे सोएगा, 2 बजे सोएगा, उठेगा ही सुबह नहीं। हमारा ये हाल हो चुका है। क्या वो दिखाएंगे आका अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन कि अल्लाह के घर में बैठने के लिए आधा पौना घंटा हमारे पास नहीं था, भाई नींद खराब होती थी, बड़ी परेशानी थी हमें। याद रखना मेरा हक है, हक अदा करना, पूरी कोशिश करता हूँ। बल्कि इत्काफ वाले गवाह हैं कि रात के 3 बजे 2 बजे तक मैं तैयारी कर रहा होता हूँ, कोई कमी न रह जाए। आज का जो मौजूद है शफाअत का बयान है, अकीदा है, अकीदा है। मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया था, मैं परसों किया था, कहने लगा हम यूट्यूब पे आपका किताब सुना है, जितने लोग बैठे होते हैं या तो गूंगे हैं या उनको समझ कोई नहीं। मैं कहती मतलब क्या? कहने लगा कोई सुभान अल्लाह नहीं करता। मैं कहती उनका कसूर नहीं है, मैंने उन्हें सिखाया ही नहीं सुभान अल्लाह करना। आप समझ रहे मेरी बात? अकीदा शफाअत एक ऐसा मौजू है, खुदा की कसम इतनी सी में समझ हो ना तो हम गले फाड़ के सुभान अल्लाह कहेंगे, क्योंकि उस दिन जब कोई नहीं होगा तो कौन होंगे? सरकार होंगे। और आज अकीदा शफाअत की बात आती है, हमें सुभान अल्लाह करेंगे पता नहीं, हमें यही पता नहीं है क्या अकीदा है, क्या मौजू है, क्या बात हो रही है, कौन सा अकीदा है, हैं? कि सरकार बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं अपनी उम्मत की फिक्र करने वाला हूँ, मुझे उम्मत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। 4 बार क़यामत वाले दिन के हुजूर सजदे करेंगे। क्यों करेंगे? क्या मजबूरी बन गई उम्मत की? कुर्सी सदारत आका अलैहिस्सलाम को नसीब होगी, मेजबान रब्बे कायनात होगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा। उसे या रसूलल्लाह क्यों? कहने लगे इसलिए कि अल्लाह मुझे जल्दी जन्नत में भेज दे, मेरी उम्मत बेजारों बदरगार न रह जाए, ठोकरे खाती न रह जाए। मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा इसलिए एक एक उम्मती को जन्नत में अपने साथ लेके जाना चाहिए। हम कोई उम्मती हैं, हमने हुजूर के लिए टाइम, हुजूर के दीन के लिए टाइम दिया। माह रमजान कहाँ चला गया? इस मोड़ पे खड़ा, देख रहे हैं आप, एक लफ्ज़ हमारे मुंह पे साफ किया है यार, वो जरा पता ही नहीं होता यार, महीना ही हो गया। ये मैं आप सब कर रहे हैं बातें आपकी, ये नहीं सोचा मैंने क्या किया, मेरी मेहनत क्या है, मैंने रोजे कितने रख दिए, कितनी नमाजें पढ़ ली है, कितनी रात को कुरान पढ़ लिया है, रात को नवाफिल कितने पढ़े हैं, जिक्र कार कितना, आंसू कितने बहाए, इसको बनाया कितना है। एक ही काम पे रोज नहीं रखे आप, नाज़िल कुरान पढ़ी जा रहे हैं, उसको तरीके से कभी पढ़ा, समझ के पढ़ा? कहा महबूब ने मुहिब ने महबूब को क्या भेजा पैगाम, कभी समझ आई? चलो ऐसे घर में नहीं सीख सकते तो यहाँ ही सुन लें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत भी बैठ जाए। क्या जवाब देंगे? माह रमजान हम यही कहते हैं या अल्लाह पता ही नहीं लगता, रोजे आने से भूख जाते थे कि पास ही आपस में गल्ला कर रहे हो जैसे कि माह रमजान आया नहीं हो गया। वो खुदा के बंदो, आज मौत आ जाए क़यामत तक के लिए कब्र में सोना ही है ना, मालिक की मेहरबानी होगी तो सो ही रहेंगे इंशाल्लाह, तो हुजूर के गुलाम हैं हम, हुजूर के क्या हैं? सुभान अल्लाह नहीं कहनी क्योंकि आपको शर्म आती है। खुदा के बंदो एक बार सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो मालिक राजी हो जाता है। एक बार सुभान अल्लाह कहने से बड़ी बड़ी शानें मिलती है बंदे को। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, अल्लाह की तारीफ होती है, बार बार मुझसे अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह को याद किया करें। ज़बान मिली अल्लाह रसूल का जिक्र करने के लिए, ये ज़बान और किसी काम के लिए नहीं मिली हुई। अल्लाह को पता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तो जिन इंसानों को पैदा इसलिए किया मेरी इबादत करें। लेकिन ये नहीं कहा हमारे भाई रोजे के पीछे फिरते रहे, धक्के खाते रहे, काम काज मजदूरी दिन रात में नहीं, अल्लाह खैर वाली के लिए मैंने दे, बस तुम मेरी इबादत किया करो, तुम मेरे काम में लग जाओ, मैं तुम्हारे काम में लग जाऊं। सुभान अल्लाह। ये अकीदा शफाअत याद रखें
ایک ایسا موضوع ہے، خدا کی قسم عاشق کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، غلام ہے نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار، جس پہ کوئی کسی کا بھائی بھائی کا نہیں بن رہا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آنے کا، حالات ایسے ہو چکے ہوں گے، نفسی کا عمل ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ نشے میں ہوں گے، ایسے لگ رہا ہوگا جیسے لوگ نشے کے اندر ہیں، حالانکہ کہتے نشہ نہیں ہوگا، ہر کسی کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، لوگ قبروں سے نکلیں گے ننگے ہوں گے، بے لباس ہوں گے، کسی کو دوسرے کی خبر نہیں ہوگی، ہوش و حواس پورا نہیں ہوگا کسی کا، اپنی اپنی پڑی ہے ہر بندہ، اور پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی جانا کدھر ہے۔ جس دن یہ حالات ہو جائیں گے اس دن کوئی کسی کا جب نہیں ہوگا، اس دن کون ہوں گے؟ ہمارے سرکار ہوں گے، اس دن سرکار ہوں گے۔ میں آپ کو وہ عقیدہ دے رہا ہوں قرآن و سنت سے، تاکہ ہم کلیئر ہو کے اس عقیدے پر قائم رہ کے مر کے قیامت والے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ ہم آ گئے، آپ ہماری شفاعت کریں گے، پھر بات بنے گی نا۔ اگر حضور کے دین کا ہمیں ٹائم نہیں دینا، وقت گزارتے جانا، زندگی تو درست سے گزر ہی جاتی ہے، جہاں 22-23 پر روزہ یا 21 سے گزر گئے ہیں، 22 روزہ ہو گئے، باقی کیا رہے گا، وہ گزر جائیں گے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان سے فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی ذات پر جو عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ اہل سنت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے رضا محمد وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اب آقا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے عرض کیا، یا میں اکثر عرض کرتی جب محبت میں چاہت میں ہوتی تو کیا کرتی، اب آپ کی زوجہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہی خیال کرتی ہوں، یا رسول اللہ یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ کا رب جو ہے نا وہ آپ کی رضائی جوئی میں بہت جلدی کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی پیار والے انداز میں کیا کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کا رب ہے، رب تو عائشہ کا بھی وہی ہے، حضور کا بھی وہی ہے، مگر وہ لبوں لے کے پیار والے انداز میں بیوی خامد سے بات کر رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آقا میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا جوئی میں بہت جلدی کرتا ہے، یعنی جو آپ کی خواہش ہوتی ہے فوراً اللہ پاک جلدی جلدی پورے کرتا ہے۔ اب یہ گھر کی باتیں ہو رہی ہے، یہ صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، صحیح بخاری بیان کرتا ہے، گھر میں بات ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام کا قربان جائیں آگے حضور پتہ کیا فرماتے ہیں، جسے مسلم ہے، فرمایا قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار بن مجھے اس پر فخر کوئی نہیں، حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اس کو بات ہے مجھے اس پر فخر کوئی نہیں، یعنی قیامت کا دن ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم خدا کی کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اولین اور آخرین تک کون حمد کر رہے ہوں گے؟ ساری مخلوق حمد کر رہے ہوں گے، کس کی؟ محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ جس سے ٹھیک ہو گیا نا، اس دن ہم کون ہوں گے؟ حقیقتاً یا رسول اللہ کہنے والے۔ یہ عقیدہ ٹھیک کرنا ضروری ہے کہ محمد نام اس ذات کا ہے جس میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اللہ نے نام ہی ایسا رکھا ہے جس کی خود خدا تعریف کرتا ہے۔ اور فرمایا روز حشر جب تمام لوگ نا امید ہو جائیں گے تو ان کو بشارت کی نوید میں سناؤں گا۔ یہ حوالے سارے موجود ہیں، مسلم کے، بخاری کے، ترمذی کے، جامع ترمذی کے، یہ بے شمار سنن ابن ماجہ کے، وقت نہیں میں حوالے دوں، کسی کو ضرورت ہو تو مجھ سے لے لینا۔ آگے فرمایا آدم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء علیہ السلام قیامت کے دن میرے ہی جھنڈے تلے ہوں گے۔ سنو میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر نہیں ہے، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت کی شفاعت میں کروں گا، اور کسی نبی کی اس قدر تصدیق نہیں کی گئی جس قدر میری کی گئی۔ اور کہہ رہے ہیں خود محبوب خدا یہ فرما رہے ہیں، سارے سے مسلم بخاری آ قیامت کے دن تمام نبیوں کا امام ہوں گا، انہیں خطبہ بھی دوں گا۔ قربان جائیں، اس کا مطلب ہے قیامت والے دن بھی بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ اس دن بھی لاؤڈ اسپیکر ہو، ندا ہوگی، اعلان ہوگے، روزے دار کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، اللہ کے پڑوسی کہاں ہیں، اعلان ہوگے نا، تو لگتا ہے اس اسپیکر پہ آ کر کتاب بھی کریں گے۔ اپنے انبیاء کو خطبہ بھی دوں گا، ان کی شفاعت بھی میں کروں گا۔ اب انبیاء کی شفاعت کی بات کی آقا علیہ السلام خود کر رہے ہیں، اللہ کی حالا کیا ہے؟ جامعہ الترمذی
सुनन इब्न माजा 2 किताबों का हवाला मिलता है। और फरमाया सबसे पहले जन्नत का दरवाजा भी मैं खटखटाऊंगा। अल्लाह ताला से तो अल्लाह ताला उसे मेरे लिए खोल देगा और हशर के दिन तमाम अव्वलीन और आखिरीन में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रम मैं हूँगा। फखर नहीं है। सुभान अल्लाह। ये आपको मैं कोशिश दे रहा हूँ उस मौजू में से, शफाअत के मौजू में से ज्यादा कोशिश बता रहा हूँ कि ये कोशिश जैसे जल्दियाँ नहीं होती, जल्दियों की तरह मैं इसे कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आगे चल के ये मौजू किस तरफ किस चाशनी और शरीनी के साथ हमें मिलने वाला है। सुभान अल्लाह। ये मकामी शफाअत जो है, अकीदा शफाअत है, ये किस तरह चाशनी वाला मौजू है और किस तरह चाशनी वाला अकीदा है। अल्लाह हमारा अकीदा इसी तरह कायम फरमा ले इंशाअल्लाह। दुनिया में भी हम शुक्रू हैं, हुजूर के गुलाम हैं, गुनाहगार होना कोई बुरी बात नहीं। गुलामी सच्ची हो जाए तो बात बन जाए। सुभान अल्लाह। गुलामी सच्ची करके मर जाना, कब्र में आका अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा बुखारी की जब शरह लिखी गई तो क्या लिखा हो, कहते नहीं जब कब्र में गुलाम पहुंचता है, दरूद पढ़ने वाला, सलाम पढ़ने वाला, इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला, जो ही कब्र में जाता है फरिश्ते आते हैं सवाल करने, हुजूर सामने आ जाते हैं। जब हुजूर सामने होते हैं पूछते कहते बताओ क्या कहता था इनके बारे में। वो कहते हैं जो आशिक होता है ना गुलाम, उसको हुजूर ने बोले देते हैं। सुभान अल्लाह। कहते हैं फरिश्तों इससे न पूछो, मुझसे पूछो ये कौन है। सुभान अल्लाह। इश्क और मोहब्बत अगर सच्चा हो तो कब्र पे ये आदमी हो जाता है। जब गले में पटा सच्चाई का, गुलामी का हकीकतन डाला होगा तो दोस्तों याद रखना कब्र में भी सरकार की शफाअत हो जाएगी और क़यामत वाले दिन भी हुजूर के साथ होगा। फिर हुजूर फरमाते हैं कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत सच्ची करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। हमारी मर्जी है हम अपने बाल बच्चों से ज्यादा मोहब्बत कर लें, अपने घर से ज्यादा मोहब्बत कर लें, माल से ज्यादा मोहब्बत कर लें, बेशुमार और मोहब्बतें जमा करते जाएं दिल के अंदर, दिमाग के अंदर। सरकार की मोहब्बत अगर पीछे रह गई तो हम उन्हीं मोहब्बतों के साथ होंगे। और अगर सारी मोहब्बतों से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत है, अपनी जान से भी बढ़कर है, तो फिर हम कौन है? ईमान वाले मोमिन है सच्चे। अब फरमाया इन सारी आयत मुकद्दसा जिस शरीफा से अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में उलूहियत में, वजाहत में और बिलखसूस आका अलैहिस्सलाम की वजाहत और महबूबियत साबित होती है कि आका अलैहिस्सलाम कितनी बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह ने कितनी बड़ी शान अता फरमाई आपको कि आप क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में इस शान के साथ मौजूद होंगे। कुरान कहता है सूरह अद-दुहा तीसरे पारे में अल्लाह पाक ने फरमाया वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा, और आपका रब अनकरीब आपको इतना कुछ अता करेगा कि आप राजी हो। कुरान में अल्लाह पाक ने वादा कर दिया। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें समझ भी आ रही है कि अल्लाह क्या वादा कर रहे हैं कि जो आप चाहते हैं महबूब अनकरीब वो सब कुछ आपको मिलेगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही हो जाएगा। अब क्या हुआ, इसमें बेशुमार हदीसें आ रही हैं, मैं जो जरूरत की होगी अपना रिवायत या हदीस इस अकीदा शफाअत के वाले से वो मैं आपको देता जाऊंगा। अब क्या है, आका अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया हदीस कुदसी के अंदर, अल्लाह पाक ये फरमाते हैं आम बंदे के बारे में, आम आदमी जो होता है, फरमाया जब मैं उस बंदे को, किसी बंदे को जो मुझसे प्यार करने वाला हो उसको महबूब बना लेता हूँ तो उसका कान बन जाता है। क्या बन जाता हूँ? अब आम बंदे की बात हो रही है, आम बंदा अल्लाह की बारगाह में बरगुज़ीदा हो जाता है, उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और एक रिवायत में है उसकी ज़बान हो जाता हूँ जिससे वो बोलता है। यानी इनके अज़ा मेरी कुदरत के मदर होते हैं और मेरे रज़ा के पाबंद होते हैं। आप कह रहे हैं इस हदीस कुदसी को सामने रखें और आम आदमी की बात और आका अलैहिस्सलाम की शान अज़मत को देखें कि आम बंदा अल्लाह की बारगाह में मकाम पाले तो अल्लाह फरमाता है उसकी ज़बान मैं हो जाता हूँ, उसके हाथ, माना कि अल्लाह हाथों से पाक है, मगर अल्लाह ने हमें समझाने के लिए मिसाल दी कि उसके हाथों की जो पकड़ है वो मेरी शान मज़हरियत पे आ जाती है, उसकी आंखों का देखना मेरी शान मज़हरियत पे हो जाता है, उसका चलना मेरी शान मज़हरियत पे हो जाता है, उसका सुनना मेरी शान मज़हरियत पे हो जाता है। ये आम बंदे की बात हो रही है। इमाम और अंबिया का हाल क्या होगा, महबूब खुदा का हाल क्या होगा, आका अलैहिस्सलाम की शान और इज़्ज़त का हाल क्या होगा। अब इसमें ये भी देख लें कि क़यामत का दिन होगा, अंबिया कराम का हाल क्या है, आम नबी और रसूल, वो कुरान के अंदर ये सारी तफसीर मौजूद है। जलीलुल क़द्र अंबिया का बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शफ़ाअत करना हक है,
قرآن پاک میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ انبیاء کرام نے اس دنیا میں اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائی، اور بعد انبیاء کا قرآن ذکر بھی موجود ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، میرے گھر والوں کو بخش دے، اور جو ایمان کے ساتھ داخل ہوئے میرے گھر میں ان کو بخش دے، تمام ایماندار مردوں ایماندار عورتوں کو بخش دے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور دیگر سب مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب کا ہوگا۔ یہ سارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آگے اور بھی آگے بے شمار آیتیں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کیا میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وہ معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک کوئی بڑا بخشنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، انہوں نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اگر تم اپنے عذاب اگر انہیں اب عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اگر تم نے بخش دے تو بے شک تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء کی جب بات آئی، اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اے حبیب مکرم، وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھے ہیں، ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کی شفاعت یا مغفرت طلب کرتے، اس وسیلہ شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابوب کی باری آئی تو کیا کہا، لوگوں مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں، کیا کرو، میرے رسول پہ آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، معافی مجھ سے ہی مانگنی ہے، کہاں آگے بھی، مگر کیا ہے فاستغفر لهم الرسول، میرا رسول بھی سفارش کرتے ہیں۔ جیسے عاشق نے کہا نا کہ گناہگار جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے وہاں جا کے ہاتھ جوڑے معافی مانگی، مولا معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ نے کیا کیا، ادھر نہ دیکھا، محبوب کو دیکھا کہ محبوب تیرا کیا ارادہ ہے، اور میں محبوب نے کہا مولا آ گیا ہے بس جانے دے، محبوب نے یہ کہہ دیا، اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں اللہ کو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم و کریم ہوں۔ یہ فیصلہ وہ ہے جو دنیا کی بات ہوگی۔ اب میں آپ کو اس طرف لے کے آتا ہوں، صالحین کی شفاعت ہے، نیک لوگوں کی شفاعت ہے، بڑے بڑے فرشتے جو ہوں گے وہ شفاعت کر رہے ہیں، امت مسلمہ کی مومنوں کی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نعمت عظمیٰ صرف کفار اور مشرکین جو ہوں گے شفاعت سے وہ محروم ہوں گے، اور ایک روایت میں لکھا کہ قیامت کا دن ہوگا کفار اور مشرکین کی جان بھی حضور کی شفاعت سے چھوٹے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا اگر ہم نے دوزخ میں جانا ہے تو قیامت کی سختیوں سے نکال کے دوزخ میں ڈال دے، پر جان کب چھوٹے گی؟ جان کب چھوٹی؟ جب آقا علیہ السلام نے شفاعت شروع کر دی، وہ دوزخ قیامت کی سختیوں سے بچ کے دوزخ میں داخل ہو گئے، وہ بھی حضور کی شفاعت کی وجہ سے۔ اب آگے فرماتے ہیں بڑی تفصیلی جو بات بنتی ہے قیامت والے دن کی آواز کہ حدیث پاک یہ جو خاص حدیث ہے اور شفاعت کے حوالے میں بڑی عمران افروز ایمان افروز فرمایا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں قیامت کے دن لوگ دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے۔ قیامت کے دن دریا کی موجیں سمجھتے، دریا جب ڈر جاتا ہے سیلاب آتے ہیں، دریا کی موجوں کی مانند بے قرار ہوں گے، اور تو وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، حاضر ہو کے عرض کریں گے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کے لیے لائق نہیں ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، بس وہ ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس پر وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں، بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کام کا اہل نہیں ہوں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ روح اللہ اس کا کلمہ ہے، بس وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں مگر تم محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ، بس وہ میرے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، تمام دروں سے ہوتے ہوئے میرے پاس حاضر ہو جائیں گے، تو میں کہوں گا ہاں یہ تو میرا کام ہے، بس میں
ذات سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے. حمدیہ اللہ کی تعریف کے کلمات اللہ کی طرف سے الہام کیے جائیں گے اور وہ مجھے ملیں گے جن کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا. اور فرمایا وہ اب مجھے مستحضر نہیں ہے بس میں ان حامل سے اس کی تعریف و تفصیل بیان کروں گا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. بس مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت سبحان اللہ. یہ تصور لفظ ہے جو قیامت پر دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا, حضور کو امت سبحان اللہ. یعنی میری امت حالانکہ اولین و آخرین آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی بھی امتیں ہیں وہ سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہوں گے, دھکے کھاتے روتے گرتے پسینے میں ڈوبے ہوئے گرمی میں ذلیل ہوئے پیاسے ہیں, زبانیں باعث ہیں, برے حال ہیں, روتے چلاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے. ہر کوئی آیا کھڑا ہے, ہر امت میں سے لوگ آئے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام سر سجدے سے اٹھا کے کیا بات کر رہے ہیں, یا اللہ میری امت, اپنی امت کے دل کو پہلے ذکر کریں. فرمایا میری امت. بس فرمایا جائے گا جاؤ جہنم سے اسے نکالو, جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو. بس میں جا کر یہی کروں گا. پھر واپس آ کر انہی وہ جو کلمات مجھے الہام ہوئے تھے ان کے ساتھ پھر اللہ کی تعریف کروں گا. اس کے بعد پھر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کے حضور. بس کہا جائے گا محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت. بس فرمایا جائے گا جاؤ جہنم سے اسے بھی نکال لو جس کے دل میں ذرے کے برابر یا رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا. سبحان اللہ. ذرے کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. اور میں پس میں جا کر ایسے ہی کروں گا. پھر واپس آ کر انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی طرف تو ثنا بیان کروں گا. اب کتنے سجدے ہو چکے ہیں, 2 بار ہو گئے, اب تیسری بار پہلے تعریف کر کے حضور اللہ کے حضور سجدے میں چلے جاؤں گا. فرمایا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. کہتے میں عرض کروں گا اے رب کائنات میری امت. بس فرمایا جائے گا جاؤ اسے بھی جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت ہی کم ایمان ہو. جیسے آقا علیہ السلام کے میں خود جاؤں گا اور جا کر ایسا ہی کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں 4تھی دفعہ بھی واپس لوٹوں گا اسی طرح اللہ کے حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر اس کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. بس اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی. میں عرض کروں گا اے رب مجھے ان کی شفاعت کی اجازت بھی دے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں کوئی رہ گیا محمد رسول اللہ والا, سارے دے دیے. محمد رسول اللہ محمد کرنے والے سارے ہی آ گئے. حضور کہتے ہیں میں کہوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے. بس وہ فرمائے گا رب کائنات کہ مجھے اپنی عزت و جلال اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم میں انہیں بھی ضرور دوزخ سے نکال دوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ بھی کہا. سبحان اللہ. میں نے طویل حدیث سنائی ہے, آپ سن کے حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہر بار یہ بات آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں سجدہ کیا پھر یہ بات کیے, بار کیوں میں بھی سنا رہا ہوں. حضور نے کیوں فرمایا, تفصیل بیان کر دی کہ لوگوں قیامت پر دن کا یہ نقشہ ہوگا, یہ حال ہوگا. اب یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے نا یہ صحیح بخاری ہے کتاب التوحید, صحیح بخاری پھر کتاب التوحید, اس کے بعد صحیح بخاری کتاب التوحید, اس کے بعد صحیح مسلم باب اثبات الشفاء اور جامع ترمذی ابواب الظہر. یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا. تو یہ نہ کہے کسی مولوی نے پڑھائی کہانی ہم نے سنا دی ہے نا. امام بخاری حدیث کو 3 بار لے کے آئے, کیا بات, امام مسلم اس کو لے کے آئے, امام ترمذی حدیث کو لے کے آئے. کوئی شخص حدیث شفاعت کو رد نہیں کر سکتا. کہ قبر میں بھی حضور کی شفاعت ہے, حضور ہمارے کام آنے والے ہیں, اور قیامت پر دن بھی حضور کی شفاعت ہے, حضور ہمارے کام آنے والے. یہ عقیدہ رکھ کے مرنا اور یہ عقیدہ رکھ کے زندہ رہا کرو. یہ زندہ رہنا اللہ کی بندگی کا نصیب ہونا. اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ شفاعت کے خلاف آپ کا دماغ کر چکا ہے اور وسیلے کے انکاری ہو چکے ہو تو یاد رکھنا قبر میں پھنس جاؤ گے. قیامت والے دن تو بڑا ہی خطرناک ہے کہ کیا ہونے والا ہے. فرمایا شیطان
शैतान कभी वसवसों में इंसान को डाल देता है कि अल्लाह हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं, लिहाजा क्यों ना सीधा अल्लाह से मांग ले। ये बात उन्होंने वसीले के बारे में की कि क़यामत में हजूर का वसीला पेश किया जाएगा कि अल्लाह के बंदे अल्लाह से मांग लेते हैं। हजूर और दीगर अंबिया औलिया सुलहा मुकर्रबीन का वास्ता और वसीला दरमियान में लाने की क्या जरूरत है। पूरा रोज़ महशर इस सवाल का जवाब है। इस दुनिया में तो अल्लाह नजर नहीं आ रहा, इस दुनिया में तो अल्लाह नजर नहीं आ रहा, वहां तो सब हिजाबात उठ चुके होंगे। क़यामत वाले दिन देखने वाले देख रहे होंगे और लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहि वाहिदिल कहार का नकारा बज रहा होगा। वहां कोई फिरौन दम नहीं मारेगा, कोई हमान, कोई कारून, कोई यजीद नहीं बोल सकेगा। सब साबित होंगे, साबित होंगे, बुत बने कूदे गिरे पड़े होंगे। तन्हा अल्लाह की बादशाही होगी। अंबिया भी जानते हैं कि अल्लाह की बादशाही है, मगर वो सब को लेकर अल्लाह की बारगाह में नहीं जा रहे, बल्कि हुजूर शाफे यौम नशूर की बारगाह में आ रहे हैं, क्योंकि वो हकीकत से हाल से वाकिफ हैं कि शैतान की वसवसाकारियों से महफूज व महफूज हैं। अंबिया भी जानते हैं कि क़यामत का दिन है, हुजूर की बारगाह में। ईसा अलैहिस्सलाम भी जानते हैं हुजूर की बारगाह में आए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा आज दिन नहीं है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसका अहल नहीं हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसका अहल नहीं हूँ। सरकार की बारगाह में हुजूर हाँ अना सुभान अल्लाह, ये आज का दिन मेरा दिन है, ये काम मैंने करना है। जैसे ही देखा मखलूक खुदा पहुंची, अच्छा अगर हुजूर चाहते तो पहले सजदा कर लेते, क्या हुजूर देख नहीं रहे थे सारी मखलूक परेशान है, मगर नहीं, अल्लाह दिखाएगा कि पहले जलीलो खार होके धक्के खाओ अच्छी तरह, फिर हर दरवाजे पे जाओ, जब कहीं से बात ना बने तो फिर क्या करो, मेरे महबूब के दर पे आओ। महबूब जब आपके दर पे ये लोग आ जाए आपकी बारगाह में, फिर आपने क्या करना, सजदा करना है मेरी बारगाह, ताकि जो नहीं भी शफाअत को मानते थे उन्हें भी कदर हो जाए कि हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं तो हुजूर ने शफाअत का दरवाजा खोला है, वरना उससे पहले नहीं खोला। इस तरह बेशुमार 7 नुक्ते हैं, 7 नुक्ते ये वसीला मुस्तफ़ा सुन्नत अंबिया है कि तमाम नबी और रसूल जो थे हुजूर के वसीले से दुआएं करते रहे, हुजूर की शफाअत के कायल थे, हुजूर की गुलामी इख्तियार करने की बात करते रहे। और उसके बाद शफ़क़त मुस्तफ़ा का अछूता अंदाज भी होगा कि आका अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत से इस कदर प्यार है कि रोज़े क़यामत आपकी ज़बान अतर से इस्तरारी तौर पर अपनी उम्मत के लिए फरियाद बुलंद होगी। मिसाल दी है बड़ी प्यारी मिसाल हो, कहते किसी माँ का एक ही बच्चा हो और बड़ी उम्र में जाके पैदा हुआ, थोड़ा सा गुजरने के बाद वो बच्चा बीमार हो जाए और इतना शरीर बीमार हो कि उसको एंड हो जाए उसका और बिल्कुल सांस निकलने को है, तो कहते माँ जब कहेगी ना मेरा बच्चा, तो किसी को पूरा लफ्ज़ ही नहीं बता पाएगी, इतनी वो गमज़दा हो जाएगी और रोएगी, चिल्लाएगी, परेशान होगी कि मेरा बच्चा मेरे बच्चे की बात करेगी और हाय हाय करेगी। फरमाया क़यामत का दिन एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी परेशान है दुनिया के अंदर, एक ही बच्चा है और उसी का भी सांस निकलने वाला है और हाय हाय कर रही है, रो रही है और पूरा जुमला गम की वजह से मुंह से नहीं निकल रहा। तो मैं एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार कर रही है। और आका अलैहिस्सलाम जिनको कुरान के अंदर रऊफ और रहीम कहा गया उम्मत के लिए, उनकी मोहब्बत का आलम क्या मतलब क्या हाल होगा। आका अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए बेकरार होंगे, परेशान होंगे और जुमला इस तरह ही बोलेंगे, यानी इस तरह माँ बच्चे के लिए बेकरार होगी, आका अलैहिस्सलाम उम्मत के लिए बेकरार हो जाएगी। जब उम्मत आएगी रोती चिल्लाती है उनकी बारगाह में, आका अलैहिस्सलाम बेइख्तियारी तौर पर अल्लाह की बारगाह में सजदे में चले जाएंगे। जब सजदा करे उस दिन किसी को दम मारने की इजाजत नहीं होगी, दम मारने की जरूरत नहीं होगी। उस दिन भी आका अलैहिस्सलाम को इजाजत होगी कि मेरे बाबू तू सजदा कर। अंबिया के मिंबर होंगे सोने के, वो वहाँ तशरीफ फरमा होंगे, और या के लिए चांदी के मिंबर होंगे, दूर के टीले होंगे, लोग वहाँ होंगे और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे इस सदारत की कुर्सी होगी, अल्लाह फरमाएगा महबूब तशरीफ फरमा हो जाए, तो सामने में खड़ा रहूंगा, इसलिए खड़ा रहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह बिठाए और सारी जन्नत भेज दे। महफिल का सदर ने मुझे बना दिया, कह रहे क्यों, इसलिए कि मेरी उम्मत में यारो मददगार न रहे हैं कि बड़ी वारसी कोई ना परेशान हो धक्के खा रहे हैं। तो मैं बार बार सजदे करने की भी एक हिकमत है। इसी शफाअत में ये बात भी काबिल गौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अपनी उम्मत की कोशिश करिए एक मरतबा सर सजदे में नहीं रखेंगे, बल्कि रिवायात में है कि आप 4 मरतबा सजदा करेंगे। ईमान 4 बार क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलाम सजदा रेज़ होंगे अल्लाह की बारगाह में। सवाल ये पैदा होता है
کیونکہ تمام گناہگاروں کی بخشش مقصود تھی. تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار سجدہ کیوں کروایا گیا حضور سے؟ پہلی بار سب کی معافی کا اعلان کیوں نہ کر دیا گیا؟ یہاں یہ بھی نکتہ محبت ہے. اگر سوال کرنے والا محبوب ہو محب کو عطا کرنے میں مزہ آتا ہے. تو سوال کرنے والا کون محبوب ہے تو محب کہتا ہے بار بار مانگ تاکہ تو مانگتا رہے میں دیتا. والا سو یوتی کا رب کا مطلب ہم قریب اللہ تو اتنا عطا کریں گے کہ آپ محبوب راضی ہو جاؤ. خدا یہ عالم ہے. بار بار رب بار بار فرمائے گا ارفع راسک محبوب ذرا بکھرا تو دکھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. وہ کہتے ہیں لکھنے والا پتہ کیا لکھ رہا ہے؟ عاشق لکھنے والا وہ کہتا ہے کہ جب کوئی سجدے میں ہو نا تو کوئی آواز دے. جب بندہ سجدے سے رجوع کرتا ہے پہلے سارا رجوع کرتا ہے تو اوپر محبوب ہے محب ہے نیچے محبوب ہے. تو محب چاہتا ہے بار بار سر سجدے سے محبوب اٹھاتا رہے محبوب ہے سجدے رکھے. سبحان اللہ. یعنی قیامت والے دن عشق و ذوق کی بات ہے اس کے ذریعے ہم جیسے گناہگاروں کی بات بن جائے گی. درمیان کی عالم ہو جائے گا. فرماتے ہیں یوں لگتا ہے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا. یوں لگتا ہے کہ مجھے محب کی منش اور مرضی سے ہو رہا تھا کہ محبوب 4 بار سجدے کر لینا اور تو مکھڑا دکھاتے جا رہا. سبحان اللہ. ہماری جو چاشنی ہے وہ عشق والی اللہ چاہتا ہے وہ پوری ہوتی رہے گی. خالق و مالک ہے ارشاد پاک ہے مگر یہ عاشقوں نے ایک اندازہ اپنا لگایا ہے اپنے عقل سے فہم سے فراست سے اللہ کی عطا سے کہ اللہ چاہتا ہے قیامت والا دن بھی دنیا دیکھے کہ محبوب کو میں نے بنا رکھا ہے پیار کتنا ہے. کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. انبیاء رسول تینوں اس ممبروں میں بیٹھے ہیں سونے کے مگر کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں محبوب سجدہ کرتا ہے سر اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے جاؤ سجدہ کرتا ہے سر اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے جس کے دل میں اتنا مارو ان کو بھی گزارو. ایک دو لوگ تھوڑے ہوں گے کروڑوں لوگ گزریں گے کروڑوں لوگ. فرماتے ہیں قیامت والے دن جنت میں صفحے لگے ہیں 120 صفحے ہوں گے. کتنی 80 صفحے میری امت کی. سبحان اللہ. 80 صفحے حضرت میری امت خوش نصیب ہے الحمدللہ. کہتے اس بات کو مجھے فخر ہوگا کہ میری امت کی تعداد بہت زیادہ ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ بڑی لمبی تفصیل ہے. شفاعت کبریٰ دوسری حدیث اس میں ہے. ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بھی اختیار دیا گیا. حضور جب فرماتے ہیں مجھے یہ بھی اختیار دیا گیا کہ چاہے میں قیامت کے روز شفاعت کا حق لے لوں اختیار کر لوں یا آج یہ امت کو بغیر شفاعت کی جنت میں داخل کروا لوں یا میں سفارش کروں یا آج یہ امت کو بخشوا لوں. تو بس میں نے کیا کیا شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ وہ عام ہے. پوچھا گیا کہ آپ اسے متقی کے لیے خیال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ شفاعت کریں گے تو یہ جو نیک لوگ ہوں گے صالحین ہوں گے متقی لوگ ہوں گے آپ ان کے لیے شفاعت کا لے رہے ہیں. جواب دیا کہ نہیں وہ تو گناہگاروں اور خطاکاروں اور گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہوگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ متقی لوگ پرہیزگار جو لوگ ہوں گے جو ایمان لائے جو نیک کام کرتے رہے ان کو تو اللہ نے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے. ان کو تو اللہ ویسی جنت بھیج دے گی. رہ کے پیچھے گناہگار لوگ جن کے گناہ ہو گئے خطائیں ہو گئی غلطیاں ہو گئی نافرمانیاں ہو گئی تو میں ان کی شفاعت کروں گا. ان کی سفارش میں کروں گا ان کو لے کے جاؤں گا. جیسے آپ نے بتایا کہ صفحے لگی ہوئی ہیں دوستی لوگوں کی دوزخ کے جو لوگ جا رہے ہوں گے ان کی صفحے بنے گی. لائن میں لوگ کھڑے ہوں گے ایک شخص گزر رہا ہوگا ان صفوں کے اندر ایک بندہ کھڑا ہوگا وہ نگاہ اٹھائے گا وہ دیکھے گا اس کو پہچان دے گا گزرنے والے اس کو آواز دے گا اور بھائی تو جنت ہی ہے کہتا ہاں تو تو دوزخ پہ جا رہا ہے کہتا ہاں کہتا یار کر میں دنیا میں تمہیں ایک بار پانی پلایا ہوں ہیں یاد آیا وہ کہتا ہاں مجھے یاد ہے کہتا کالی سفارش وہ کہتے ہیں اللہ فرمائے وہ سفارش کرے گا اللہ پاک اس کو بخش دے گا. دوستیوں کی صفوں میں کھڑا ہے دوستیوں میں نام آ چکا ہے لسٹ پہ نام آ گیا دوزخ میں جانے والا ہے نگاہ پڑی ہے گزرنے والے پر دنیا میں پانی پلانے کا بھی اجر پڑا ہوا. شہید کے بارے میں فرمایا جو شہداء ہوں گے جو شہید ہوں گے اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرتے ہیں. آپ سے قرآن کے بارے میں فرمایا جو آپ سے قرآن ہوں گے جو قرآن حفظ کرنے والے اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرتے ہیں.
جو مومنین ہوں گے، جو عالم ہوں گے، بے شمار لوگ وہ ہیں جو متقی لوگ، صالحین، اولیاء کرام، انبیاء کرام. پھر کیا ہوگا؟ ایک ہوتی ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہوتی ہے شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ کون سی ہے؟ جو آقا علیہ السلام نے، جو ہی شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھل گیا تو ساری شفاعت صغریٰ شروع ہو گئی. شفاعت صغریٰ کیا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے استاد کو فقط ایک پانی کا گلاس میں دیا ہوگا، وہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا. کسی نمازی کے کام آئے ہوگے، وہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا. آپ کسی مسلمان بھائی کے بھلا کیا ہوگا، وہ بھی شفاعت کر رہا ہوگا. آپ کسی کے ساتھ نمازیں، ساری تفصیل موجود ہے، میں تو جاؤں تو وقت بہت لگ جائے گا. آپ ہم نکلتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں. اب ہم میں سے کوئی کون ہے جو اللہ کرے سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، مگر میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، 10 لوگ ہیں وہ جنت میں چلے گئے، باقی پیچھے لے گئے 90 لوگ دوزخ کی طرف چلے گئے. اب وہ جو 10 لوگ ہیں ان کو اللہ اجازت دے گا کہ جاؤ اپنے جاننے والوں کو پہچانو. وہ آئیں گے دوزخ میں پہچانیں گے، اور وہ جو آگے دوزخ میں کھڑے ہیں وہ کہیں گے ہاں یاد آیا آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم اکٹھے ہوتے تھے، ہم اکٹھے محفلیں مناتے تھے، ذکر کرتے تھے، ذکر سنتے تھے. اور ایک ایک بندے کو یاد کراتے جائیں گے، وہ نکال کے جنت لے جاتے ہیں. اسلام کے صدقہ اور وسیلہ سے یوں شفاعت کا حال ہوگا قیامت کا دن. اس لیے حضور کی غلامی کیا ہے؟ اللہ کی اثر بندگی ہے. آقا علیہ السلام کی تابعداری کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے. حضور کی اطاعت گزاری کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت گزاری. ہمیں یہ رسول فقط اطاعت اللہ، کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت. آج ہم اگر حضور کی بارگاہ سے دور ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں. حضور کا مقام ہو کیا ہے؟ غلام مقام. قبر میں بھی حضور ہمارے کام آنے والے، حشر میں بھی حضور ہمارے کام آنے والے. ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم خود حضور کی بارگاہ سے فرمایا. جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا جب جنتی اور جہنمی لوگ میں امتیاز ہو جائے گا، یعنی جنت کی علیحدہ کر دیے جائیں گے، جہنمی علیحدہ کر دیے جائیں گے، تو جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد رسول اعظم یعنی رسول پاک جو ہوں گے، جو رسول ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، شفاعت فرمائیں گے. اور انہیں کہا جائے گا چلو اور جس کو تم پہچانتے ہو اس کو جہنم سے نکالو. اور پیغمبران کرام ایسے ایسے لوگوں کو نکال لیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں. انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں، وہ جل کر دوزخ میں کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے. بس انہیں آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا. پھر فرمایا ان کے جلے ہوئے جسموں کو نہر کے کنارے میں ڈال دیا جائے گا، جس کے بعد وہ سفید ٹکڑیوں کی طرح نکلیں گے. سفید ٹکڑیوں کی طرح نکلیں گے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ شفاعت فرمائیں گے. لیکن پھر انہیں کہا جائے گا چلو بس جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی جہنم سے نکال دو. سے نکال لیں گے اور شفاعت کریں گے. پھر انہیں کہا جائے گا چلو اب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو. پھر اللہ پاک فرمائے گا اب میں اللہ اب اینڈ ہو گیا ہر طرف سے، انبیاء کا، رسولوں کا، سب کا ہو تو پہلے کر چکے نا. جب ہو گیا پھر اللہ پاک فرمائیں گے اب میں اپنے علم اور رحمت سے نکالتا ہوں. سبحان اللہ. بس اللہ پاک جو رسول اعظم نے نکالے ہوں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگوں کو نکالے گا دوزخ سے، اور اس سے بھی زیادہ. بس ان کی گردنوں پر لکھ دیا جائے گا کہ اتقا اللہ، یعنی اللہ کے عذاب کرتا. سبحان اللہ. خالق کے قربان. سبحان اللہ. ہر کوئی شفاعت کرنے کا نکالنے کا اللہ نے کہے گا اب میں اپنے علم کے مطابق بھی نکالتا ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ میں بندے کو آگ میں نہ جلاؤں. اللہ کو کیا ملنا ہے؟ یہ تو ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں، ہم کام ایسے کر رہے ہیں. اللہ بھی چاہتا ہے انہیں بچا لو. اللہ نکالے گا تو فرمایا ان کی گردنوں پہ لکھا جائے گا یہ اللہ کے عذاب کرتا ہے. جنت میں پھر رہے ہوں گے مگر لکھا ہوگا یہ اللہ کا عذاب کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ عالم ہوگا. اور فرمایا پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس میں انہیں جہنمین کے نام سے بھی پکارا جائے گا. جہنمین کے نام سے، جہنم سے یہ لوگ آئے ہوئے یہ عالم بھی ہوگا. اور فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ شفاعت کرنے والے 5 ہیں. کتنے لوگ؟ 5. شفاعت کرنے والے 5 ہیں. قرآن مجید، رشتہ دار، امانت، تمہارے نبی اور اس کے اہل بیت. یعنی قرآن بھی سفارش کرے گا، رشتہ دار بھی سفارش کریں گے، امانت بھی سفارش کرے گی،
تمہارے نبی بھی سفارش کریں گے اور اس کے گھر والے بھی سفارش کریں گے. آپ اس سے نظر رکھیں. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا قیامت پر دن ماہ رمضان اور قرآن اکٹھے آئیں گے. قرآن اور ماہ رمضان سفارش کریں گے. ماہ رمضان بھی بندوں کی سفارش کرے گا جو آج قدر کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ماہ رمضان سے پیار کر رہے ہیں, اس کی قدر کر رہے ہیں. ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا. اس کا مطلب ہے ماہ رمضان کو کان بھی دیے ہوئے ہیں اللہ نے, آنکھیں بھی دے رکھی ہیں. ماہ رمضان جانتا ہے کون کون قدر کر رہا ہے, کون میں روزے رکھ رہا ہے, کون سچے دل سے رکھ رہا ہے, کون دکھاوے کے طور پہ رکھ رہا ہے. اس طرح قرآن کو بھی اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں. قرآن بھی پہچانتا ہے کون کون مجھ سے پیار کرتا ہے. اور قیامت والے دن لوگوں میں سے تلاش کر کر کے قرآن اور ماہ رمضان لوگوں کو نکالیں گے, جنت میں لے کے جائیں گے, بارگاہ میں سفارش کریں گے. یہ بھی یاد رکھیں. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ شفاعت کریں گے. یا رسول اللہ کون تھے؟ فرمایا انبیاء بھی کریں گے, علماء بھی کریں گے, شہداء بھی کریں گے. ساری حدیثیں صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابن ماجہ سارے حوالے موجود ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا, کہ کس طرح کر کے لوگوں کو پھیلے ہو رہے ہوں گے, کس طرح شفاعت ہوگی. اب آگے بات یہ آ رہی ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی دین کے علم کی کمی کی وجہ سے کہ دنیا میں کہاں کہاں شفاعت ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی شفاعت کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں, زندگی میں بھی. اب میں آپ کو بتاؤں, عائشہ فرماتی ہیں روایت کرتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز جنازہ میں 100 مسلمان شریک ہو اس کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں. ایک دعا جو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائی کی بخشش فرما, ایک دعا کرتا ہے باقی کیا کہتے ہیں آمین. آمین. آمین کا مطلب کیا ہے؟ ایسے ہو جائے جیسے اس نے کہا ہے, یا اللہ قبول کر دے. یہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں 100 لوگوں کو سفارش کرتے ہیں, ان کی شفاعت ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے, میں دے رہا ہوں جلد 1. آگے سنیں اگلی حدیث میں کیا فرمایا. عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے اس کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی اس شخص کے حق میں کی گئی شفاعت فوری قبول فرماتا ہے. وہ دوستی بھی ہو تو جنت میں بھیج دو. صحیح مسلم کتاب الجنائز, سنن ابی داؤد, سنن ابن ماجہ, مسند احمد بن حنبل. اس کی آپ دنیا میں بھی شفاعت کر رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو سعید خدری سے روایت کہ بے شک میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے, کچھ لوگ ایک قبیلے کی شفاعت کریں گے, کچھ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے, کچھ ایک کی شفاعت, حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ وہ سب کیا ہوگا, یعنی کوئی قبیلے پورے کو بخشوا لے گا, پوری جماعت کو بخشوا لے گا, پورے خاندان کو بخشوا لے گا. اب ایسے کرنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے کرنے کے بارے میں حضور کو بات ہے کہ وہ بہت زیادہ میری امت کے لوگوں کو بخشوائیں گے. ایک جنتی شخص کا مستحق جہنم کی شفاعت کرنا. اب یہ جو حدیث آ رہی ہے, اب وہی بات آ گئی جو میں نے پہلے بھی بتائی ہے, تفصیل دے دیتا ہوں. عدالت میں مالک سے مروی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ صفیں بنائیں گے تو دوستیوں میں سے ایک شخص, جنتیوں میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا اے فلاں یاد کر ایک دن تو نے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے پانی پلایا تھا. بس وہ جنتی دوستی کے لیے شفاعت کرے گا. ایک اور آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا, بس وہ کہے گا یاد کر میں نے ایک دن تجھے صفائی کے لیے پانی دیا تھا. چنانچہ وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا. ایک اور آدمی کہے گا اے فلاں تو یاد کر ایک دن تو نے مجھے اسلام کے لیے بھیجا تھا, چنانچہ میں تیری خاطر باقی چلا گیا تھا. بس تو وہ بندہ اس کے لیے بھی شفاعت کرے. سبحان اللہ. میں آپ کو کسی کو کام بھیج دیا, یہ میرا کام ہی کرا, تیری مہربانی کو شکریہ ہوگا, وہ چلا گیا. اب یہ بات قیامت والے دن بھی بندہ یاد کروا رہا ہے کہ تو نے مجھے کام بھیجا تھا, میں تیرے لیے چلا گیا تھا, دنیا میں تیرے کام آیا تھا, آج تو میرے کام آیا. وہ جا دوزخ میں صفوں میں کہاں کھڑا ہے, دوستیوں کے ساتھ میں کھڑا ہے. وہ کہے گا باری تعالیٰ مہربانی کر, یہ تو بڑا اچھا انسان ہے, میرے کام آتا تھا, اللہ فوری قبول کرے. یعنی مومنین جو ہوں گے, جنتی جو ہو, عام آدمی بھی شفاعت کرے گا, اللہ اس کو فوری قبول فرمائے گا, بندے کو دوستی ہوگا, اس جنت میں. سبحان اللہ. یہ عالم قیامت والے دن کا حافظ قرآن جو ہوگا, علی سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا جس شخص کے قرآن پڑھا اس کو حفظ کر لیا, اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اس کو اس کے خاندان کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنا لے گا جن کے جہنم واجب ہو چکے.
اب اس میں یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ ماں باپ کی بخشش ہو جائے گی، ساس سہرے کی ہو جائے گی، نانا نانی کی ہو جائے گی، دادا، نہیں، یہ بات اس میں نہیں آتی۔ اس میں یہ بات آئی، غور کریں کہ جو حفظ کرے گا قرآن، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کو اور اس کے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ ماں باپ اتنا پہلے بخشے گئے، نانا نانی پہلے بخشے گئے، خاندان کے وہ 10 افراد، وہ کوئی چاچے ہو سکتے ہیں، وہ دور کے رشتے دار ہو سکتے ہیں، قریب کے ہو سکتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، فرمایا ان کی وہ شفاعت کرنے والا ہوگا، اور جن کے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ اس کی شفاعت سے 10 لوگوں کو بخش دے۔ آج کیا حال ہے ہمارا، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں۔ شہید جو بندہ ہوگا 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ جو بچے ہوں گے، نابالغ بچے، تو فرمایا ابن عباس سے بیان کرتے ہیں، تو فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے 2 پیش رو فورس شدہ کم سے بچے ہوں، وہ شخص کو جنت میں لے جائیں گے۔ عائشہ نے کیا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جس شخص کا 1 پیش رو ہو، عائشہ پہ بھی قربان جائے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ اگر 1 ہو، 2 تو آپ نے کہہ دیا خود ہی، اگر 1 ہو تو فرمایا ایسا ہے ماں خیرات اس کو 1 پیش رو ہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک بچہ بھی بچپن میں فوت ہو گیا جس کا اس نے صبر کر لیا، وہ ایک بھی جنت میں لے جائے گا۔ عرض کیا جس کا کوئی پیش رو نہ ہو، فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں تو سبحان اللہ، سبحان اس کا میں تو ہوں، کیونکہ میری امت جو میری جدائی سے بڑھ کر کسی کو جدائی کی تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری جدائی کی وجہ سے غمگین رہتے ہیں، اس لیے حضور اس حدیث میں فرمایا، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، جن پہلے میں دوبارہ بات سناتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کہنے لگی ایسے صدیقہ، یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی بچہ نہ فوت ہو بچپن سے، ہوتا ہے نا ایسے، یا رسول اللہ اس کا کیا بنے گا؟ تو آقا نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا اس کا میں ہوں گا، کیونکہ میری امت کو میری جدائی سے بڑھ کر کسی کی جدائی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم یہ غم اپنے گلے میں ڈال دیں، ان میں جو بڑے غم ہیں ہمارے پاس، بڑی پریشانی ہے، بڑی ٹینشن، آپ رونے رو رہے ہوتے ہیں، یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ایک ہی غم گلے میں ڈال دیں، وہ سرکار میں عشق اور محبت کا، حضور کی جدائی کا ہو، حضور کی غلامی کا ہو، حضور کی نوکری کا ہو، حضور کی دوری کا ہو، کہ یا رسول اللہ کاش آپ نظر آ جاتے، حضور ملاقات ہو جاتی، حضور زیارت کروا دیتے ہیں، مارے بندہ پھر رہا، حضور کے لیے مارے پھر رہا، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کسی کی جدائی کے لیے میری امت کو سب سے زیادہ غم میری جدائی کا، جس کا کوئی نہیں ہوگا قیامت پر جب میں اس کا سبحان اللہ، قرآن پاک بھی شفاعت کرے گا، روزے بھی شفاعت کرے گا، نہ تمام بچے جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا جسم پورا نہیں ہوتا، فرمایا وہ بھی پہلی بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا نہ تمام بچہ مثلا 5 ماہ 2 ماہ کا ساکت بچہ یا چھوٹا عمر کا بچہ جب اپنے ماں باپ کو جہنم میں بٹھواتے ہوئے دیکھے گا اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، سو فرمان ہوگا کہ اپنے رب سے جھگڑا کرنے والے نہ تمام بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے، وہ اپنے ماں باپ کو اپنی ناف سے باندھ کر گھسیٹ کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ، ناف کیوں بتائی آتا ہے؟ کوئی وجہ تو ہے، پوری تفصیل دے رہے ہیں، تفصیل کہ وہ اپنی ناف سے باندھے گا، گھسیٹ کر جنت میں ماں باپ کو لے کے جا۔ نہیں، اللہ فرمایا ہے، حدیث میں دیکھا حضور نے فرمایا، اللہ فرمایا کہ جتنے بھی نابالغ بچے سب جنت میں چلے جائیں، تو جنت سے دولے کے جا کے جنت میں داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ جنت میں جو مالک کی طرف ہے آگے اندر کہتے نہیں ہمیں نہیں جانا، اللہ وہ عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا دوبارہ کھول لیے جا نہیں رہے، اللہ پر پوچھو کیا مسئلہ ہے، وہ کہیں گے ہم اپنے ماں باپ کو لے کے جائیں، کہتے ہیں اس طرح جھگڑیں گے کہ صرف قرض دار قرضہ لینے کے لیے جھگڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو راضی کر لیں گے اور اپنے ماں باپ کو صاف لیں گے، چھوٹے بچوں کا حال ہے۔ اب اس کا کافی ساری تفصیل موجود ہے دوستو، بات یہ ہے اہل اسمان زمین مچھلیاں یہ بھی شفاعت کرتی ہیں، یہ کیا کرتی ہیں؟ ابو درداء سے روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کے لیے تمام اہل اسمان اور زمین حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی شفاعت کرتی ہیں۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے اسمان و زمین کی تمام مخلوق حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہے۔ طلب علم والا طالب علم، دین کا طالب علم، اس کے لیے ہمارا دوست سارا کا سارا پیچھے پہ ہے،
دنیا کی تعلیم ہے دوستو. اپنی موت آ جائے تو ایف اے کیا ہوگا, بی اے کیا ہوگا, ایم اے کیا ہوگا, میٹرک کی ہوگی, جو بھی کیا ہوگا وہ سب کا جاریہ نہیں ہوگا. کبھی ایسا ہوا اور خانی ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے ماشاء اللہ اتنا ثواب میٹرک اکٹھی ہو گئی ہیں, اتنا ایف اے جمع ہو گیا ہے, اتنے ایم اے آ گئے ہیں, یا اللہ اس قسم کے بندہ کو سے کبھی ہوا ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ اتنے قرآن, اتنا درود, اتنا کلمہ ہے, اتنی یاسین, اتنی سورۃ بول قرآن کا نام لے رہے تھے. پتہ چلا کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد سب کا جاریہ دین کا علم, قرآن, حدیث ہے جی, اس کا پڑھنا, یہ سب کا جاریہ ہوگا. رات میں شیخ الاسلام صاحب کی کتاب کو پڑھا والدین کے موضوع پہ, انہوں نے بات بہت پیاری کی. وہ کہنے لگے کہ دنیا کے اندر جب جانے لگو نا, جانا چاہتے ہو تو چاہتے کچھ ایسا سامان بنا جائے جو ہماری سب کا جاریہ ہو. وہ کہنے لگے سب سے بہترین سامان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاد کو نیک کر دیں. کیا کر جائیں؟ فقط کہتے اولاد کو نیک کر جائیں, کوئی اور صدقے دینے کی ضرورت نہیں ہے, خیراتے کرنے, اولاد کو نیک کر جائیں. جیسے ہی آپ کو موت آئے گی آپ کی اولاد جو نیکی کرتی رہے گی, آپ کو قبر میں کچھ خبری ہے. سب سے بہتر افضل صدقہ جاریہ اولاد ہے بننے کے لیے, اولاد کو نیک کرنا. اور اینڈ والی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ کوئی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو, ماں باپ کی نافرمان ہو, وہ نمازیں پڑھے, وہ روزے رکھے, وہ سحری کرے, وہ اعتکاف کرے, ہر شے کا ذکر کر رہے تفسیر کتاب موجود ہے, جتنی مرضی حج عمرے کر کے آ جائے, اگر ماں باپ کا نام فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں کسی قسم کی کوئی عبادت اسی قبول نہیں کی, کبھی بھی اس کا نام عبادت گزاروں میں نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے ماں باپ کا نام فرمانا. یعنی جو اولادیں ماں باپ کی نام فرمان ہیں ان کے روزے بھی بیکار جا رہے ہیں, ان کی نمازیں بھی. قرآن کہتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس آیت کریمہ کو تفسیر تشریح کر رہے تھے. اولاد نافرمان ہو گئی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, اور اگر فرما بردار ہے تو ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گی تو کیا ہوگا, مقبول حج کا ثواب ملے گا, مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. اب یہاں جو بات بتا رہا ہوں اینڈ والی بات ہے, فرمایا قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور کے خصائص میں سے. اب میں آپ کو عقیدے کی بات کروں, حضور کے کس میں سے ہے, شانوں میں سے, عظمتوں میں سے, خصائص میں سے. فرمایا جب تک حضور فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو بجائے شفاعت نہ ہوگی, بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے. اللہ کے حضور مخلوقات میں صرف حضور ہی شفیع ہیں. ابھی شفاعت کبریٰ مومن, کافر, مطیع, عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جہاں گزار ہوگا, جس کے لیے لوگ تمنائیں کریں گے کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے, اس انتظار سے نجات پاتے, اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور کی بدولت ہی ملے گا, جس پر اولین, آخرین, موافقین, مخالفین, مومنین, کافرین سب حضور کی حمد کریں گے. اسی کا نام مقام محمود ہے. اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں, مثلا وہ 100 کو بلا حساب جنت میں داخل کریں گے, جن میں سے 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد لوگوں میں. اس بات میں آتا ہے کہ 4 ارب 90 کروڑ ایسے بھی ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کی شفاعت کرنے سے بغیر حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں. اللہ کرے کہ ہمارے انہیں میں شمار ہو جائے. یہ سرکار سے ہم اس قابل تو نہیں ہیں, تو سکارا لوگ ہیں, اللہ کی قدر بڑی سب ہے, کاش بھی نہیں کہ ہمارے شمار ہو جائے انشاءاللہ, اور ہوگا. فرمایا اس سے بہت زیر بھی ہے جو اللہ اس کے رسول کے علم میں ہے. بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے, مستحق جہنم ہو چکے, ان کو جہنم سے ضرور بچائیں گے, بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے, بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے, بعضوں سے تخفیف عذاب بھی کرائیں گے. فرمایا عقیدہ کیا ہے, ہر قسم کی شفاعت حضور کے لیے ثابت ہے. شفاعت بالوجاہہ, شفاعت بالمحبہ, شفاعت بالاذن, ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے. منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا. حضور خود فرماتے ہیں اوتیت الشفاعہ, ان کا رب فرماتا ہے واستغفر لذنبک للمؤمنین والمؤمنات. اور فرمایا اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. یعنی اللہ پاک خود محبوب سے فرما رہے ہیں کہ جو گناہگار ہیں آپ کی مغفرت کے لیے کیا کرو, میری بارگاہ میں شفاعت طلب کرو. اور یہ حال ہوگا, اور پھر جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے آئیں گے, مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر, اور شفاعت کے بعد حسین آگے.
یہ آپ کو میں نے مختصر کر کے جتنا ہو سکتا ہے میں نے بتایا ہے. دوستوں بات پتہ کیا ہے، زندگی وہی بندگی ہے، زندگی وہی بندگی ہے جس زندگی کے اندر حضور کی تابع داری ہے، جس زندگی میں حضور کی غلامی ہے، جس زندگی میں حضور کا ادب ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور کی نوکری ہے. ایک بندہ بڑا گناہ گار صحیح مگر حضور کی محبت میں چاہت میں مارا مارا اگر ٹوٹتا ہے نا تو سمجھو وہ بندہ بندگی والا ہے. کیونکہ اللہ بندے کو نہیں دیکھتا، اللہ محبوب کو تعلق کی بات بھی کرتا ہے اور محبت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، چاہت نہیں رکھتا تو کس چیز کا تعلق. اس لیے جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے حضور کی غلامی میں گزارے، حضور کی تابع داری میں گزارے، حضور کی عشق اور محبت میں جیے مرے. کبھی اکیلے بیٹھ کے آنسو بہایا کرے حضور کی محبت، بس حضور کی چاہت. دنیا کہیں نہ روئیں کہ دنیا ایسی گزر جائے گی، روز کھا کے سوتے ہیں ایسی گزر جائے گی، ایک دن شام ہونی ہے سب کو ادھر رہ جائے. میں ایک بندے کے بارے میں رات سوچ رہا تھا، اتنا بڑا مکان، اتنے ذرا پیسے، سب کچھ چھوڑ گیا. حضور فرماتے ہیں جو بندہ بات چھوڑ کے مرے گا فوراً پچھتائے گا، فوراً پچھتائے گا. آج بھی شروع اولاد 1 روپیہ کسی کو اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم مارے پھرتے ہیں دن رات. بہتر نہیں ہم حضور کی غلامی اختیار کرتے ہیں، حضور کے لیے مارے پھر عادت بنائیں ہر روز اتنا درود پڑھنا ہے، اتنا سلام پڑھنا ہے. جمعرات کو اتنا، آج جمعرات کی بات ہے، آج شب جمعہ ہے. حضور فرماتے ہیں شب جمعہ کو درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جمعے کے دن درود پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو سلام پڑھتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کیوں نہ ہم یہی کام کریں، اسی لیے روز محنت کیا کریں تو بات بن جائے گی. دنیا بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اللہ پاک ہمارے احوال پہ کرم نوازی فرمائے، ہمارے حال پہ